बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, माजी में जब इमरान खान की हुकूमत में बानी पीटीआई जो इस वक्त अडयाला जेल में बंद है, जिनकी जिंदगी को खतरा है, खतरा जब इंटरनेशनल मार्केट में बैरल की कीमत 105 रुपए थी तो पाकिस्तान में 149 रुपए यानी कि 150 रुपए के करीब थी, तो मौजूदा हुक्मरान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी प्ले कार्ड लेके करती थी कि वजीर आजम चोर है, पेट्रोल की कीमत थी। अब इंटरनेशनल मार्केट में फी बैरल की कीमत 69 बैरल है और पाकिस्तान में तकरीबन 250 हो गया है। लेकिन आवाम के हकूक को सलब करने वाले, करप्शन आप करने वाली, इंसानी हकूक को पामाल करने वाले, आइन को पांव तले रौंदने वाले, अदलिया को बेतौकीर करने वाले, मीडिया को यरगमाल बनाने वाले, जमहूरियत को दफन करने वाले हुक्मरानों पर ना मीडिया तनकीद करता है, क्योंकि इसकी चाबियां अब किसी और के पास हैं। 26वीं तरमीम में अदालत इंसाफ नाम का वजूद ही खत्म हो गया। मौजूदा हुक्मरानों ने इमरान खान के खिलाफ 9 अप्रैल 2022 को मुल्क को इस तबाही के दहाने खड़ा कर दिया कि माशी तौर पर मुल्क इस वक्त बिल्कुल तनहा और बेयारो मददगार होता जा रहा है। आपकी टेक्सटाइल हो, इंडस्ट्री हो, बंद। फैसलाबाद में मिले बंद हो गई। बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ने को तरजीह दे रहे हैं। बढ़ती हुई दहशत गर्दी के इजाफे के पेश नजर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट ना होने के बराबर है। तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन हुकूमत मुल्क को तरक्की की पटरी पर चढ़ाने की बजाय अरबों रुपए के इश्तिहारात से और जुल्म और तशद्दुद और इंसानी की पामाली से अपने आप को बेहतर साबित करते करते मुल्क को दिवालिया के करीब ले जा चुके हैं। दूसरी तरफ अडयाला जेल में बंद इमरान खान के एक्स अकाउंट से जो मैसेज जारी हुआ है, उसके बाद पता चल रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां आम शहरी, गरीब आदमी जो आम जिसका बेयारो मददगार है, जिसके पास अरबों रुपए नहीं है, जिसके कोई बाअसर लोगों से ताल्लुकात नहीं है, उसकी जिंदगी तो अजाब बना दी गई है। वो ट्रैफिक का लाइन क्रॉस कर दे तो उसको याद रखें 6-6 महीने बेल नहीं होती। लेकिन इधर शुगर माफिया अरबों रुपए का चूना लगाए एक्सपोर्ट के नाम पर और इंपोर्ट के नाम पर। गंदम पर किसान को बेहाल कर दिया जाए, लेकिन हुकूमत और हुकूमत लाने वाले सब अच्छा का अलार्म नाप रहे हैं। ऐसे में बानी पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत को, दुनिया को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा मुझे अगर जेल में कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार जेल सुप्रीडेंट और अहम अदारों को कराया है। उन्होंने कहा है हमसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां मुझे और मेरी बीवी पर, जो दहशत गर्दों को जेल के मैनुअल का हकूक है, वो भी हमसे छीन लिए गए हैं, कैदे तन्हाई में रखा गया है। उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि जेल में एक अहम अदारे का अफसर और जेल सुप्रीडेंट अंजुम नाम का कोई बंदा ऊपर से हकामत मिलने से हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहा है और हमारी जेल को किसी दुश्मन मुल्क की जेल से भी थी। उन्होंने कहा मैं अपनी पार्टी को वाज़ेह हदायत करता हूं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब आपको लेना होगा। मैं पाकिस्तान की आज़ादी की जदोजहद कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहां सैकड़ों पाकिस्तान के खतरनाक दहशतगर्द कातिल भी हैं और मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। मैं साबिक वजीर आजम होने के बावजूद कैदे तन्हाई में मुझसे किताबें छीन ली गई, टीवी की सहूलत छीन ली गई, सूरज और आसमान देखना मेरे लिए मुश्किल कर दिया गया। मुझ पर हर तरह का जुल्म जारी है और ये भी कर लें इस हुक्म के आगे नहीं पहले झुका था ना अब झुकूंगा। उन्होंने कहा पंजाब में पिछले 2 सालों से मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के जेर साया जबर और फसादियत का जो माहौल है, इसने जमहूरियत और सियासी सरगर्मियों का खात्मा कर रखा है। इन्होंने मुल्क में और तमाम इमरान असम्बली के काफिले की सूरत में पंजाब आके की। उन्होंने कहा इस वक्त मुझ समेत कई अफराद सख्त तरीन जेलें काट रहे हैं, इसलिए पार्टी के हर शख्स अपनी जाती इख्तलाफात को
مکمل طور پر نظر انداز کر دیں اور میڈیا پر کوریج لانے کی بجائے حکومت کے خلاف آخری جدوجہد پوری کریں۔ انہوں نے کہا اندرونی معاملات کو زیر گفتگو لانے والا کسی طور پر قابل قبول نہیں اور ان کو جیل میں بیٹھے سختی سے وارننگ دے رہا ہوں، ان کی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑا عہدیدار ہے یا چھوٹے سے چھوٹا رکن یا ذمہ دار، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کسی بھی فورم پر پارٹی کے اندرونی معاملات میں اختلافات کے اظہار مت کریں، اپنی ساری توجہ صرف اور صرف احتجاجی تحریک پر رکھیں تاکہ ملک میں انسانی حقوق کی بحالی ممکن ہو سکے۔ ناظرین، یہ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا۔ گزشتہ رات یاسمین راشد، جس نے نواز شریف کو کہا تھا جب وہ وزیر صحت تھی کہ اس کی زندگی کو خطرہ، ایسا تاثر دیا گیا طاقتور حلقوں نے جان کے ڈرامے کیے گئے کہ خدا نہ خواستہ نواز شریف کی زندگی کو خطرہ ہے، اور وہ جعلی پلیٹلیٹس رپورٹیں بنائی گئی جیسے ہی وہ جہاز میں اپنے ٹھیک ہو گئے، لیکن وہ اب موت سے لڑ رہی ہیں، لیکن انہیں اب سروس اسپتال لایا گیا، ان کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح تحریک انصاف کے جیلوں کارکنوں اور رہنماؤں کو دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، اور موجودہ حکمران سمجھتے ہیں کہ طاقتور حلقے انہیں عمران خان کی حکومت کو گرا کر لائیں اور وہ انتقامی کارروائی میں 24 کروڑ عوام کو بھی مارنا پڑے تو مار دیں۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ معاشی صورتحال تباہی کی طرف ہے۔ ناظرین، گزشتہ رات پٹرول پھر 5 روپے اور ڈیزل 11 روپے بڑھا دیا گیا ہے۔ ماضی میں مسلم لیگ نون جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی صرف 149 روپے تھی، اب 350 روپے ہو گئی، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ترین سطح پر ہے۔ کہتی تھی وزیر اعظم چور ہے، اب کون چور ہے؟ کیا شوگر مافیا چور نہیں؟ کیا جو کھربوں روپے کے ٹیکس ہر مہینے چور کرتے ہیں وہ ملک دشمن نہیں؟ کیا ملکی تباہی کے وہ ذمہ دار نہیں؟ جس سے کاروبار بند ہو رہا ہے وہ نہیں؟ رشوت کا عام بازار ہے، کچھ منسٹریوں میں اربوں روپے کے پروجیکٹ اور مبینہ طور پر اربوں روپے کی کرپشن بیرون ملک لی جا رہی ہے۔ لگ رہا ہے احتساب کے دائرے سو چکے ہیں، چاہے ایف آئی اے ہو، چاہے احتساب ہو، نیب ہو، چاہے اینٹی کرپشن ہو۔ صرف سیاسی مخالفین کو کچلنے سے الگ مگر بہتر ہوتا تو 3.25 سال ہو گیا ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا، لاکھوں لوگ ہر مہینے پاکستان چھوڑنے کو ترجیح نہ دیتے۔ ناظرین، دوسری طرف امریکہ میں ایک اہم سماعت ہوئی جس میں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا گیا۔ کہا گیا کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ شہید ارشد شریف پر بھی بات کی گئی کہ پاکستان کا میڈیا کنٹرول ہے۔ پاکستان کی حکومت اس وقت دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے، لیکن ان کو مسلط کرنے والے نہ جانے کس غلط فہمی میں 24 کروڑ عوام کو ہی فتح کرنے کی تکبر میں آئین اور قانون کو رونتے جا رہے ہیں۔ اگر 3.25 سالہ موجودہ حکمران عوام میں اپنی روس نہیں پیدا کر سکی بلکہ اپنا جو ووٹ بینک تھا اس کو بھی ختم کر دیا، تو خدارہ اس ملک کے لیے آئین کی حکمرانی لائیں، پولیس افسر اپنا کام کرے، ایف بی آر اپنا کام کرے، وابڑا اپنا کام کرے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، خصوصاً عدلیہ جس کا کام تھا انصاف کرنا، وہ انصاف کرنے سے عاری ہو گئی ہے۔ جو لوگ سیاسی مخالفین ہیں ان کو ضمانت کا حق نہیں دیا جا رہا، ان سے ایسا سلوک کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ عدلیہ میں جو آج کچھ ظلم ہو رہا ہے، پہلے بھی ماضی میں نواز شریف نے 98 میں ان پر حملہ کیا سپریم کورٹ پر، جسٹس قیوم سے من پسند فیصلے شہید بے نظیر کے خلاف کرائے، رفیق تاڑا بریو کے کوئٹہ گئے، لیکن اب تو سپریم کورٹ سے لے کے جسٹس امین الدین تک پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں اپوزیشن میں ایسے بندر بانٹ کیا جا رہا ہے جیسے مال مفت دلے بے چوراں دا مال ڈانگا دے گز بانٹے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف سینٹ میں عمران خان کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان سے جو جیل مینول کے مطابق نہ ان کی فیملی کو ملایا جاتا ہے، نہ ان کی بہنوں کو ملایا جاتا ہے، نہ ان کے وکلا کو، فیصلہ کرنے میں مشکلات ہے۔ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیل میں انہوں نے کہا میری زندگی کو خطرہ ہے۔ پہلے بھی ہم ایک وزیر اعظم ضیاء الحق پھانسی دے چکے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو، اور آج تک قوم اس کو سفر کر رہی ہے۔ یاد رکھ لیں
سیاستدانوں کے کام سیاست کام کرنے ہیں، لیکن جب پولیس افسر اور بیوروکریسی سیاست کرنے لگ پڑے اور اپنی وفاداری اپنے محکمے اپنے اداروں کی بجائے حکمرانوں کی خوشنودی پہ کر دے تو ملک کا امن و امان تباہ ہو جاتا ہے، انصاف کا حصول خواب بن جاتا ہے، ظلم عام ہو جاتا ہے، چور ڈاکو عام ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سی سی ڈی یا سی ٹی ڈی بنایا گیا، جعلی معاملوں کو باہر لگا رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں، ماورائے عدالت ہمیشہ نقصان ہوا ہے اگر کوئی ایک بندہ حکمرانوں کے کہنے پہ جرائم پیشہ ہی ہو اور بغیر ٹرائل کیے مارتا تو 3 بندے آپ سے مارتے، اس سے اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، اور ماضی میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف چند لوگ، ایک مردا پتہ نہیں کیا ہے، اس پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ کرنا چاہیے، طریقے انصاف کا حق ہے، وہ جس کو فیصلہ دے۔ ایک جلسہ کرنے کے لیے کروڑوں روپے چاہیے ہوتے ہیں، جلسے کرنے آسان کام نہیں ہے، لیکن کوئی زلفی بخاری پہ تنقید نہیں کر رہا، وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہا۔ جب یہ حکومت گئی تو وہ لندن چلے گئے۔ شہزاد اکبر بہت اچھے آدمی ہوں گے، روزانہ 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے تھے۔ وہ جو قربانی ادھر دے رہے ہیں، جو جیلیں کاٹ رہے ہیں، جن کے گھر 4 دفعہ توڑے گئے، جو 15 دفعہ جیل میں عالیہ حمزہ اکبر ہاں مراد سعید جیسے اپنی زندگی اور موت کو داؤ پہ لگائے ہیں، ادھر تنقید کر رہے ہیں۔ بھائی پی ٹی اے کی مرضی جس کو مرضی دے۔ مان لیا کہ اس نے فنڈنگ کر رہا ہوگا، کیا فنڈنگ کے بغیر کوئی سیاسی جماعت چل سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں، ایک جلسے کرنے میں پیسہ لگتا ہے۔ ہاں، ایک اگر جس نے سینٹ کا ٹکٹ دیا مراد سعید ہے، جو صرف پاکستان سے بھی محبت کرتا ہے، اس نے سماعت میں ہونے والی صورتحال کا بڑا عرصہ پہلے عکاسی کی تھی کہ دہشت گردی ملک کو تباہ کر دے گی، اس کو روکو۔ لیکن اب فاٹا کو وفاق میں لینے کے لیے پھر ملک کو تباہی کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے دہشت گردی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مولانا زیب کا وہاں کی شہادت اس چیز کی نشاندہی ہے۔ جعفر ایکسپریس پر بلوچستان پر حملہ ہو، یا ہمارے پاک فوج اور پولیس کے افسران جوانوں کی شہادت، یا بسوں سے اتار کے پنجاب کے شناختی کارڈ دے کے قتل کرنے والا، حکمرانوں کا کام دہشت گردی کو روکنا تھا۔ ان کا کب سے کام ہو گیا کہ انصاف کو روکے، انسانی حقوق کے پامال کریں، مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں، ان کو بے روزگار کریں، ان کے لیے ملک کی جگہ تنگ کریں، اپنے بکرے کے چھوٹی سی بوٹی کے لیے بکرا ذبح کر رہے ہیں۔ ناظرین، سمینہ پاشا نے ایک سیاست.com پہ کہا انہیں بھی جبری طور پہ نوکری سے نکالا گیا ہے ایک ٹی وی سے۔ اس کے بھی میں کبھی حالات بتاؤں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ انہوں نے کہا نواز شریف کو باہر بھیج کر علاج کرانے کی حمایت کی یاسمین راشد نے کی تھی، اس خاتون نے کی تھی، پھر اس کو جیل سے شکست بھی یاسمین راشد نے عمران خان کو دی، لیکن نواز شریف میں اتنا ضرور نہیں کہ ایک بیمار خاتون کا احسان یاد رکھیں۔ شریف فیملی سوچ سے زیادہ پستی میں گرتی ہوئی ثابت ہوئی ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ انسان کو صاحب کردار ہونا چاہیے، اقتدار تو آتی جاتی رہتی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف جو بار بار فیصل کریم کنڈی کونسلر نہیں منتخب ہو سکتا، مسلم لیگ نون کے کوٹے سے گورنر بنے کے پی کے میں، کہتے ہیں گورنر راج لگانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں، انہیں سیاسی شہید نہیں بنائیں گے۔ جس دن اپوزیشن جماعتوں کے پاس ایک ممبر بھی زیادہ ہوگا تو عدم اعتماد لا سکتے ہیں گورنر کے پی کے۔ آپ یاد رکھیں جب 2008 میں آپ کو حکومت ایک ایگریمنٹ کے دی گئی بے نظیر شہادت کے بعد، تو آپ نے مسلم لیگ نون کے خلاف بھی پنجاب میں گورنر لایا، ایک بندہ بھی نہیں توڑ سکے۔ خرید و فروخت کا کام چھوڑ دو یار، عوام کی ووٹ کو اہمیت دو۔ سیاستدان تو عوام کی نبض سے چلتے ہیں، آپ سیاست کو ہی دفن کر رہے ہیں۔ یہ اقتدار چلے جائے گا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ اچھے آدمی ہیں، لیکن آپ کی سوچ میں پولیس نظر نہیں آتی، انصاف نظر نہیں آتا، جمہوریت نظر نہیں آتی۔ یقیناً آپ اچھے انسان ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، فواد چودھری جو سابق وزیر اطلاعات ہیں، طریقے انصاف سے وابستہ تھے، آج کل طریقے انصاف سے بھی ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں گزشتہ 45 دنوں میں ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 40 روپے اضافہ ہو چکا ہے، معیشت کا برکس نکال دیا گیا ہے، لیکن حکمران 2000 اخبار کی اشتہارات پر دے رہے ہیں۔ تیسری طرف عمران خان نے جو ایکس پہ ٹویٹ کیا ہے، ان پہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، ان کے اربوں روپے کے اشتہارات پر عمران خان کا ایک ایکس پر میسیج بھاری پڑتا ہے، جسے
لاکھوں لوگ ری ٹویٹ کرتے ہیں، اس کی ریچ ہے، لائک کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، تو ان کے اخبار اور پرنٹ نیشنل میڈیا کی پوری سرکولیشن میں بلا لیں تو لوگ اب اس پر باغی ہو گیا، کیونکہ یہ اس کے ریموٹ کنٹرول کی چابیاں کہیں اور پر ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی بہن علیمہ خان نے واشکاف کہا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جھوٹا ہے، جو اس نے پریس ریلیز جاری کیا کہ عمران خان نے ٹیلی فون پہ اتنے کیے، اس کے ٹویٹ اتنے ہوئے، اس کے بچوں سے اتنی باتیں کی۔ انہوں نے کہا جھوٹا ہے، عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے، سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ کیا سپریم کورٹ میں یہ افریدی آپ کو انصاف دے دے گا؟ آئینی بینچ کے امین الدین دے دیں گے، جنہوں نے 13 رکنی بینچ کے مطابق تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹیں ان کو دینے کی بجائے ہارنے والوں کو بندر بانٹ کیا، اور مولانا فضل الرحمان، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اب وہ بندر مفت کا مال لوٹنے کے چکر میں ہے۔ مفت کا مال تو چوروں کو حلال نہیں، تو سیاستدانوں کو کیسے ہے؟ ناظرین، دوسری طرف ملکی حالات میں مافیا اتنا مضبوط ہو چکا ہے، ٹیکس چور مافیا خصوصاً جو ارب پتی ہیں، اشرافیہ، وہ ہر مہینے اربوں روپے ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ اگر یہ ٹیکس صرف 50% دے دیں تو ملک میں آئی ایم ایف سے 3 سال بعد قرضے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کے ٹیکس دیے وہ اربوں روپے ہر مہینے ٹیکس ہوتا ہے، اور ایف بی آر کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ تعلیم پہ لگے، یہ صحت پہ لگے، یہ لوگوں کو روزگار ملے، انصاف ملے، سڑکیں بنے، اسکول بنے، ہسپتال بنے، لوگوں کی انڈسٹری چلے۔ لیکن ٹیکس چور کماتے پاکستان سے ہے، دبئی میں کمپنیاں بنا کے سوئٹزرلینڈ، امریکہ، لندن میں پیسہ اربوں روپے بیچتے ہیں، اور اسی طرح رشوت کا مال بھی منی لانڈرنگ کے ذریعے جا رہا ہے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں، صرف مخالفین کو زیر کرنا مقصد ہے۔ سابق ایف بی آر چیئرمین شبر دادی کہتے ہیں حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، وہ چینی مافیا کے ساتھ مافیا کے سامنے کھڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ حکومتیں تو چھوڑیں، شوگر مافیا کے سامنے اہم ادارے ملک کے طاقتور ترین ادارے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر آپ ٹیکس کلیکشن بہتر نہیں کر سکتے تو اس ملک میں نہ سونا نکلتا نہ تیل، تو غریب کی حالت بہتر نہیں ہوگی۔ یہ جھوٹی تسلیاں دینا چھوڑ دو، یہ ملک کو گمراہ کرنا چھوڑ دو۔ اہم خبر ہے کہ برطانیہ نے پاکستان کی ایئر لائنز پر پابندیاں ختم کر دی ہیں، جو ایک سرور جاہل آدمی نے کہا تھا کہ سارے پائلٹ جعلی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس طرف بھی حکومت توجہ دے گی اگر مخالفین کو کچلنے سے بعد آ جائے۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ مجھ پر جو سلوک ہے، اگر مجھے مارا گیا تو میں ان سے ڈیل نہیں کروں گا، 5 اگست کے بعد دمادم مست قلندر ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے چینی مافیا، کسان کا برا حال کرنے والی حکمران، طاقتوروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکی ہے، اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہی۔ انہیں ایک چٹ آتی ہے، فلاں ادارے کا سربراہ فلاں بندے کو بنا دو۔ تو ناظرین یاد رکھ لیں، سرکاری افسر چاہے اسٹیبلشمنٹ میں ہو، عدلیہ میں ہو، زکوٰۃ و عشر میں ہو، تعلیم میں ہو، صحت میں ہو، یہ وطن ہے تو سب کچھ ہے۔ صحافی بھی ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، صحافیوں کو بھی نوازا جا رہا ہے، جتنا نون لیگ کی حکومت صحافیوں کو، ریٹائرڈ ججوں کو غلطی ہیں۔ ناظرین آخر میں عمران خان نے 9 مئی کے واقعہ کا میں بھی مذمت کروں، لیکن جس نے توڑ پھوڑ کی، جس نے سازش کی، جس نے میرے شہداء کی چیزوں کو کرایا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں 9 مئی کے معاملے 1 لاکھ سے زیادہ بغیر رپٹ لکھے، بغیر وارنٹ لیے لوگوں کے گھروں میں چھاپے لیے گئے، اور مبینہ طور پر منیمم اس وقت 10 لاکھ 20 لاکھ روپے رشوت لی گئی۔ تیرا جیو فینسنگ میں نام آیا، اٹھا لیے۔ اس کے جو گواہ پیش کیے گئے، 9 مئی میں انسداد دہشت گردی کا قانون ہے کہ 1 مہینے میں فیصلہ ہو، پورے پونے 2.25 سال سے 9 مئی کے ٹرائل مکمل نہیں ہو سکے۔ کہا گیا پولیس نے، جو پروسیکیوشن نے گواہ دیا کہ عمران خان کے گھر میں 3 پولیس والے گئے بھیس بدل کے، اور عمران خان کے گھر کئی دفعہ میں ملنے گیا، شہباز شریف صاحب سے بھی ملا۔ ناممکن ہے کہ کوئی ان نون بندہ چلے جائے، اور ان کا چھوٹا سا گھر تھا اور ٹیبل میں چھپنے کی جگہ ہی نہیں تھی، اور جس ایک بندے کی انہوں نے گواہی ڈالی اس پر جو پروسیکیوشن میں بات ثابت ہوئی کہ 9 مئی سازش کا مرکزی گواہ جس دن 9 مئی کا ثبوت سامنے لا رہا ہوں، مجھے وہ روز نامچہ شادمان روز نامچہ میں ملا ہے جس میں حسام افضل، جسے سرکاری گواہ بنایا گیا ہے، کی غیر حاضری ہے اور تعدیبی کارروائی کا ذکر ہے۔ یہ روز نامچہ 9 مئی کے مقدمات کو فالس فلیگ آپریشن کرنے کے لیے کافی ہے، یعنی کہ حسام
حسام نامی افضل کو جو گواہ پیش کیا گیا وہ اس دن چھٹی پر تھا اور روز نامچے میں اس کی چھٹی ہے، اور اس کو شاکر صحافی رپورٹر شاکر امان نے بھی دیا ہے۔ ایسے جھوٹے مقدمات پر جیلوں میں رکھ کر کیا آپ اپنے لیے عوام میں ہمدردی پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں، نفرت، خوف سے زبان بند کر سکتے ہیں، لیکن ایسا طوفان اٹھے گا کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اصل ہے سرکاری عہدوں پر فائز جو افسران اپنے آئین کے اور قانون کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ جس دن ان کو سزائیں ملنا قانون کے مطابق شروع ہو گئی، اس دن پاکستان میں کوئی سیاستدان ملک کا نہیں بگاڑ سکتا۔ یاد رکھیں، سرکاری افسران کے بغیر کرپشن نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ایک اعلیٰ بیوروکریٹ نے بتایا، اب اس کو او ایس ٹی کر دیا گیا، اس کا کہا گیا کہ اسے ایک پروجیکٹ دیا گیا، یہ 2 ارب کی منظوری دے دو۔ اس نے کہا یہ تو میکسیمم 35 60 70 کروڑ میں ہو سکتا ہے۔ اس افسر کو تبدیل کر دیا گیا۔ افسروں میں گروپ بندی کا شکار ہے۔ ہماری وزیر اعظم اور سارے وزیر اعلیٰ سے گزارش ہے کہ عوام میں سرکاری اداروں پر اعتماد ختم ہو رہا ہے، کیونکہ بڑھتی ہوئی کرپشن اور افسران پبلک سرونٹ ہونے کی بجائے پوسٹنگ کروانے والوں کی غلامی میں اپنے خلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچانا ہوگا۔ آخر میں ناظرین یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے عام سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جو جبر فسادیت آج ہو رہی ہے یہ اس ملک کو تباہی کے دہانے لے جائے گی۔ بند کمروں میں فیصلہ کرنے والوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے۔ جسے 24 کروڑ عوام کی اکثریت ووٹ دیتی ہے اسے اقتدار دینا ہے، یا جسے صرف 20 سیٹوں والوں سے حکومت دے کر ملک کے لیے ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم نے پاکستان بچا کر ایک محفوظ ملک بنایا تھا، لیکن آج پاکستان بچانے کے لیے تمام اداروں کو غیر جانبدار ہونا ہوگا۔ صحافیوں کو غیر جانب، کسی ایک سیاسی جماعت اور کسی ایک ادارے کا ٹاؤٹ اور ان کی فیٹڈ سٹوریاں، پلانٹڈ سٹوریاں دینے کی بجائے اور سرکاری افسروں کو انتقامی کار کرنے میں بجائے قانون پر عمل درآمد نہ کیا تو نہ ان کی سرکاری عہدے رہیں گے اور جیلیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ کبھی تو بہتر وقت آئے گا، پاکستان میں اچھا وقت آئے گا جب آئین قانون کی حکمرانی ہوگی، جب ظالم کو ظلم کی سزا ملے گی اور مظلوم کی فریاد پر ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اسی میں پاکستان کی ترقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔